Assalamu alaikum, my dear students. How are you feeling? And are you getting ready to deal with the conflicts at home and in the office with much more knowledge, with more learning, with more confidence, and being assertive at the same time cooperative? I'm sure کہ آپ نے اپنے سکورز کی بیس پر جو ہائیسٹ اور سیکنڈ ہائیسٹ سکور آیا ہوگا، آپ نے اپنے آپ کو ری ایویلویٹ، اپنے سٹانس کو، اپنے سٹینڈ کو، اپنے سٹائل کو ری ایویلویٹ کیا ہوگا اس لرننگ کے پرسپیکٹو میں کہ آئندہ جب اس قسم کی سچویشن دوبارہ آپ کے سامنے آئے تو سنس ناؤ یو آر well equipped, you are more up to date and trained in the area of management, and especially conflict management. So you'll be able to negotiate, go through the dialogue, present your viewpoint in a better way. Yeah, in other words, next time when you deal with a manipulative person, an highly authoritative person, a person who is not giving you the whole truth. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. This world is full of these kind of people. ہر طرف فرشتے نہیں ہیں. ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ what is being presented in front of us, what is the issue? What is my role in it? And where do I stand? And what behavior should I present? تو ہم نے آپ کے سامنے 5 مختلف اسٹریٹجیز شیئر کی. میں نے آپ کو پرسنل ایگزامپلس بھی دی. آئیے ذرا ان کو ریکیپ کر لیں. ہم نے کہا تھا کہ ان اسرٹیو اور ان کوآپریٹو لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اسکیل پر ماڈل میں اوائڈنگ اور فورسنگ. اوائڈنگ تھی ان کوآپریٹو ان اسرٹیو، فورسنگ تھی assertive, my way, no other way, uncooperative, not willing to listen, not willing to give in, not willing to buy the argument. اچھا میں پھر عموماً یہ کہا کرتا ہوں، اور میں نے جیپنیز اور کوالٹی مینجمنٹ اور ٹی کیو ایم سے یہ لرن کیا، you can win an argument with the customer but you may lose the customer. کیا فائدہ اس کا؟ Or sometime if that customer you're losing in the company, that may be very important. Sometime I've seen people lose their job because the customer was so important. تو آرگومنٹ کو ون کرنا اور ہمیشہ ون کرنا یہ بھی تو مناسب نہیں. لاجک ہے، آرگومنٹ ہونا چاہیے. تو یہ 2 اسٹریٹجیز تھیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو ماڈل کے اندر اسٹریٹجیز تھیں وہ کون سی تھی؟ ریکال کیجئے ذرا. اکاموڈیٹنگ اینڈ کمپرومائزنگ. اکاموڈیٹنگ اینڈ کلیبریٹنگ. غلط کہہ دیا نا میں نے. رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو 2 اسٹریٹجیز ہم نے لرن کی وہ تھی اکاموڈیٹنگ اینڈ کلیبریٹنگ. اکاموڈیٹنگ unassertive but cooperative. Collaborating, cooperative as well as assertive. I would like to respect your viewpoint and you have to respect my viewpoint. So my dear students, 5ਵੀਂ جو strategy, half loaf, partial truth, compromising. ٹھیک ہے، جیسے عموماً آپ لرن کرتے ہیں نا، نو ہارم ٹو لوز دی بیٹل ٹو ون دا وار. اف دس از اے اسٹریٹجی فائن، بٹ ناٹ آل دا ٹائم compromising. Compromising, accommodating and forcing. 3 strategies.
compromising, accommodating, and forcing. They are win-lose strategies. One person is winning, the other one is losing. Certainly losing. تو تینوں اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ون لوز ہیں. اگر تو آپ جان بوجھ کے لوز کر رہے ہیں گیم دوسرے کے لیے, تو یو نو وائی یو ڈوئنگ اٹ. اور چوتھی جو اسٹریٹجی تھی فورسنگ, وہ کون سی ہے ذرا بتائیے؟ لوز لوز. یو میں گین ان اے شارٹ وائل, بٹ ہم نے لرن کیا تھا نا کہ ان دا لانگ رن لیک آف morale, lack of self-esteem. People have no respect. And when you superannuate, when you retire, when you don't have the authority, you may feel that now your emotions are getting disturbed. تو دیکھیے پھر ایز اے مینیجر, ایز اے knowledgeable person, تو پھر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ آج سے میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں, یہ اسٹیٹمنٹ میں دیتا ہوں, میں پھر آپ کے سامنے سیٹ کرتا ہوں, وہ فیصلہ جو آج آپ کر رہے ہیں, اگر آج سے 5 یا 10 سال کے بعد اس فیصلے پر آپ کو شرمندہ ہونا پڑے, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. تھنک ٹوائس. اس لیے کہ آج سے 5 یا 10 سال کے بعد حالات مختلف ہوں گے, ویریبلز مختلف ہوں گے, ایشوز مختلف ہوں گے, آپ کی ایج ڈفرنس ہوگی, آپ زیادہ میچور ہو چکے ہوں گے. اینڈ وین یو لک بیک and you feel shy from your own decision, from your own strategy. So this is the time that you should think about it and find a better alternative. اور 5ویں strategy, my dear students, ہم نے learn کی collaborative, integrating, win-win. Win-win. It's not ideal, اس لیے کہ word بھی تو ideal نہیں ہے نا, لیکن اس real word کے اندر رہتے ہوئے I cannot give you one right strategy, because there is no one right strategy. There is no single approach which we can say is the best. Why? We like to see that when we look at effective managers, they use a variety of approaches. یہ افیکٹونیس جو ان مینیجرز کے پاس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ویرائٹی آف اپروچز سے آتی ہے, وہ کیسے؟ وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دے وڈ لائک ٹو کنسیڈر دا سچویشن. فار ایگزامپل, دیر اپروچ آؤٹ آف دیز 5, دیر اپروچ, افیکٹو مینیجرز اپروچ, افیکٹو پرسنز اپروچ, افیکٹو لیڈرز اپروچ ول ڈیپینڈ اپون ہاؤ امپورٹنٹ از دا ایشو. Can I let the goal go? Can I let the resources go? Issue. اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ریلیشن شپ کی امپورٹنس کیا ہے؟ Should I lose the customer? Should I lose the person? Should I break the heart? Or should I let the standard of the goal go down a little bit for this quarter? Okay? That reminds me that IBM manager who spent $35 million on a project did not succeed. He wanted to leave. But his boss said, we have paid $35 million in your training. You better stay, look at a new project, and come out to be successful. So in other words, he was more concerned about the relationship. This time, no problem, goal is not achieved. But let us focus on the relationship, and next time when you will deliver the product, when you deliver the service, when you deliver the idea, it would bring the cost, even considering the cost in the past. اچھا, پھر ایک تیسرا فیکٹر ہے, what is the relative power? Do you have power? Authority power? Do you have knowledge power? Remember we discussed the positional power and personal power. اگر آپ کے پاس پوزیشنل پاور نہیں ہے تو کیا آپ کے پاس انٹلیکچوئل پاور ہے, ایکسپرٹیز ہے, کوئی پرسنل اٹریکشن ہے؟ تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کون سی ہوگی؟ ٹھیک ہے, اس کے پاس فارمل اتھارٹی ہے,
آپ کے پاس انفارمل اتھارٹی آن دی بیسس آف دی ایکسپرٹیز, on the basis of the attraction which the customer of the company has for you. They always call and they want to talk only and only to you. Relative power, time constraint. کتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ And once again we learned this from the Japanese style. ضروری نہیں کہ میٹنگ ہی ہو. They go through what they call it ringi. They look at the issue and everybody who agrees with the issue has to put his sign on it. So it goes into the circle. اگر گروپ کے اندر 5, 6, 7 لوگ ہیں, it will go in the circle. People will give on arguments, solve the issue, resolve their conflict, and then they put their signature on. So they will go with the consensus of all of the members of the team. دوسرا سٹائل یہ کہ نہیں جناب, ڈیموکریٹو, مینوپولیٹو, 3 لوگ میرے ساتھ ہیں, 2 آپ کے ساتھ ہیں, تو میجورٹی ہماری ہے, لیٹس گو ود دیٹ. یہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سچویشن کون سی ہے, اور اس سچویشن, دیکھیے نیٹ ورکنگ اسکل ہم نے پڑھی تھی نا, اس کو یوز کیجئے. آپ کے پاس فارمل اتھارٹی نہیں ہے تو آپ کے پاس نیٹ ورکنگ اتھارٹی ہونی چاہیے. اور نیٹ ورکنگ اتھارٹی کہاں سے آتی؟ ریلیشن شپ. کسی کی تو ہیلپ پاسٹ میں آپ نے کی ہوگی نا, دیٹ ول میک یو مور پاورفل. سو وین یو لائک ٹو سلیکٹ دی رائٹ اسٹریٹجی, دیر آر 2 choices. بیکاز وین یو گو تھرو دی نیگوشیشن, اٹس اے نیگوشیشن. دیکھیے نا, انٹرپرسنل کنفلکٹ ہے, اب نیگوشیشن ہے نا. ہم نے کہا تھا اوائڈنگ اسٹریٹجی از نو گڈ, انکوآپریٹو, اناسرٹیو, یہ نہیں چلے گی. کیسے آپ اوائڈ کریں گے؟ دروازہ آفس کا, گھر میں, بیڈ روم کا بند کر لیں گے؟ کب تک؟ میں عموماً کہا کرتا ہوں, کین یو گو ٹو چھانگا مانگا, جنگل؟ نو. کین یو گو ٹو ڈیزرٹ؟ نو. You will live where the hustle and bustle is. You will live in the cities, in the organizations, in the companies, in the markets. You have to deal with people. You have to negotiate. And my dear students, speaking of the negotiation, آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, بیٹھنا. What is your بیٹھنا? What is his or her بیٹھنا? How far you can let it go? اچھا, پھر آپ نے وہ بھی تو دیکھا ہوگا نا مارکیٹ کے اندر. میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ جو لوگ اپنے کندھے پر سامان رکھ کر بیچ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر, آپ ذرا کبھی ان سے نیگوشیشن کر کے دیکھیے. ہاؤ فلیکسیبل دے آر. اینڈ بائی دا وے, وہ خیبر پختونخوا کے لوگ, ویری گڈ سیلز مین. آئی واز سرپرائز وین آئی سا دم ان ملیشیا doing the same thing, going from home to home to home to home on the streets, using the same selling strategy the way they do it in Pakistan. A lot of flexibility. So flexibility and focus on the perspective of yours and theirs. ان کے لیے کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پر منتھ انسٹالمنٹ دے دیجئے, آپ ہمارا سامان تو خرید لیجئے. تو نیگوشیشن کرتے ہوئے, آر یو یوزنگ اے ڈسٹریبیوٹیو اسٹریٹجی اور آر یو یوزنگ انٹیگریٹو اسٹریٹجی؟ ڈسٹریبیوٹیو اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے یو آر ڈیوائڈنگ اپ اے فکسڈ پائی. پائی تو یہ امیرکن لفظ ہے, جو کہ کتاب امیرکن پروفیسر نے لکھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں پائز ذرا کم ہوتی ہیں. لیٹس سے ڈیوائڈنگ اپ اے فکسڈ نان. نان ہے نا, پورا پیس ہے, اس کا ایک سائز ہے. آپ کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو, بے آدھا آدھا کر لیجیے, آدھا آپ لے لیجیے, آدھا میں لے لیتا ہوں, یا 30% میرا, 70% آپ کا, جو بھی ڈیل ہو رہی ہے. انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے, کین وی ایکسپینڈ دا پائی؟ کیا نان کا سائز بڑا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی تو آپ کے پاس چوائس ہے نا. کیا یہ نان جو ہے یا پیزا جو ہے, اوکے لیٹس سے پیزا, پیزا تو آئی تھنک آل آف اس نو. تو یہ پیزا جو ہے, کیا اس کا سائز بڑا کیا جا سکتا ہے؟ ایکسپینڈنگ دا پائی. اب پائی چونکہ زیادہ پاپولر ہے امریکن کلچر میں,
پیزا بھی وہیں سے آیا، اگرچہ گریک سے چلا تھا، لیکن اب تو پاکستان میں بھی کم از کم تحصیل لیول تک تو پیزا ملتا ہے. ایکسپینڈنگ دی پیزا سائز، یہ تو آپ کے اپنے بس میں ہے. کین وی برنگ سم مور ریسورسز ان؟ کین وی گیو مور انگریڈینٹس؟ دیکھیں نا، پیزے کے اوپر بھی ریسورسز ہی ہے نا. جتنے زیادہ ریسورسز ہوں گے، پیزے کا سائز آپ اتنا بڑا کر لیجئے. ڈپینڈ کرتا ہے، ڈو یو ہیو دی ایٹیچیوڈ آف سیکورسٹی اور ڈو یو ہیو اے بہیویئر آف ابنڈنس. انٹیگریٹو کولیبوریٹو از این ایٹیچیوڈ آف ابنڈنس. میں دیکھتا ہوں اسٹار الائنس، 5 airlines of the world, very well successful, very profitable, but still they are joining hands together so that they can expand the pie. دیکھیں نا، 2 airlines, they can fight with each other. Airlines کا مطلب ہے their managers can fight on the niche market, target market, where the customers are, travelers, passengers. Now they are joining hands together. So they are expanding the pie. So my dear students, ladies and gentlemen, when next time you are coming into a conflicting situation, dealing with people, think of it. People focus or issue focus? Importance given to the relationship or to the resources? Can we expand the pie? And what is the attitude in terms of problem solving? What are the factors then? What are the personal preferences? We have to keep that in mind. ہم نے یہ لرن کیا تھا کلچر اور جینڈر. جنرلی ہم یہ کہتے ہیں فیمیلز آر مور کولیبریٹو، کوآپریٹو، انٹیگریٹو، اکاموڈیٹو. دیکھیے 3-4 لفظ میں نے استعمال کر دی جنرلی. لیکن ان جنرل ہمارا کلچر جو ہے پاکستان کا، وہ تو میسکولن اورینٹڈ ہے. Am I right or not? اچھا، صرف پاکستان ہی نہیں، آپ نے وہ ہوفسٹی کی اسٹڈی پڑھی ہوگی کلچر کے پرسپیکٹو میں. We are highly authority oriented. These are masculine culture. Countries like Mexico, countries like Pakistan, India, even China, States, Canada, South American countries, most more or less Middle Eastern countries, all of them masculine oriented, masculine value oriented. So جب masculine family, masculine oriented culture ہوگا کمپنی کا، آرگنائزیشن کا، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں ہر دفعہ اگر آپ فورسنگ اسٹریٹجی یوز کریں گے، there will be more resistance, more reaction, more heat, more arguments, more fighting. Look at it. Female culture, اس کو ہم کہتے ہیں feminine oriented, feminine orientation. Countries like Singapore, Sweden, Norway, Denmark, Finland. پڑھیے ذرا ان کے بارے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ countries are being run by females. No. That's what we learn in management, کہ since conflict تو ہوں گے، ان کو ریزالو بھی ہونا ہے. So what could be a better way out? And once again, let's learn from the female students, female managers, female officers, how they present their personality, their arguments, how they withdraw their arguments while in public. And you will learn that when they present the argument, they do it how? In logic, respectful way, collaborative way, integrative way. تو جینڈر کا ایشو بھی ہے اور کلچر کا ایشو بھی ہے. دونوں کو ہمیں کنسیڈر کرتے ہوئے کنفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی. اچھا دیکھیے، کائنڈلی مجھے کہنے دیجئے،
یہ کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک فیمیل مینیجر، فیمیل باس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کا آرگومنٹ آپ سے اسٹرانگ ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ، اس کا آئیڈیا، اس کی پرفارمنس آپ سے بہتر ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ از دیر اینی ایشو آف masculinity and feminism? No. Let's learn to live in such a way. اللہ نے دونوں کو برابر پیدا کیا، دونوں کو ایک سائز کا برین دیا، دونوں کو ایکول اپرچونٹی ہے. ہاں، یہ ضرور کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے، میل فیمیل کی بات نہیں ہو رہی، بہتر وہ ہے whoever is more God fearing, who would be more fair, who would be more ethic oriented, who will speak truth, who will be straightforward, who will deed and actions, words and actions would be same. اس میں تو کوئی میل فیمیل کا ذکر نہیں ہے. تو اس پرسپیکٹو کے اندر آپ اس کو جینڈر فوکس بھی نہ کیجئے، پروفیشنلی اس کو ڈیل کیجئے. جس کا آرگومنٹ بہتر ہے، بلکہ مجھے تو کہنے کا موقع دیں، اگر آپ سے کم عمر کا ایک مینیجر یا آفیسر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، چھوٹا ہے، گھر میں وہ ابھی ایک ٹین ایجر ہے، اسکول گوئنگ ہے، لیکن بات اچھی ہے. بلیو می، if you accept his viewpoint to resolve the conflict, he would appreciate you, he would give you respect. کر کے تو دیکھیے. مشکل ہے، I know مشکل ہے، اس لیے کہ ہم اپنی ایگو کو سامنے لے آتے ہیں. پرسنالٹی کا ذکر میں کرنے لگا ہوں. ہم اپنی پرسنالٹی کو سامنے لے آتے ہیں. لو جی، یہ تو دیکھیں نا کیا لوگ کیا کہیں گے، مردانگی کہاں چلی گئی؟ بھائی کہیں نہیں جاتی مردانگی. اپنے غصے پر قابو پانا یہ زیادہ مردانگی ہے، بجائے اس کے کہ غصے کو ایسے شو کرنا کہ ساری دنیا دیکھے. چیختے چنگھاڑتے ہوئے مینیجر کو کون پسند کرتا ہے؟ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اگر یہ پرسنالٹی، اچھا پھر اس کنفلکٹ کو ہینڈل، دیکھیں نا کنفلکٹ ہے، یہ مینیجر شاؤٹ کر رہا ہے، ساری دنیا سن رہی ہے، فائل اٹھا کر پھینک دی گئی. سٹائل آف پرسنالٹی ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف میل ہی ہوتے ہیں، ایسے فیمیل بھی میں نے کئی دیکھے ہیں. لیکن یہ بھی میں نے پھر دیکھا ہے. مجھے وہ فیملی اب یاد آ رہی ہے، آسام کی فیملی تھی. وی ور ٹوگیدر ان مڈل ایسٹ. دی ہسبینڈ یوز ٹو اسپیک اے لاٹ. گھنٹے میں 50-55 منٹ وہی گفتگو کرے گا، خاتون سنے گی. تو پھر اس میں لسننگ سکل ہونی چاہیے نا. وہ ہر لقمے کو 25 مرتبہ چبائے گی، تو پھر ہسبینڈ کو بیٹھنا پڑے گا کہ وہ کھانا تو پھر 1 گھنٹے میں ختم کرے گی. تو دیکھیے ایک کمپرومائزنگ، کلیبریٹنگ ایک ایٹیچیوڈ ہے. کچھ ان کو موقع دیجئے، کچھ آپ موقع لیجئے. اینڈ سم ٹائم accepting your mistake, really saying sorry, and sorry with sincerity. ایک ہوتا ہے نا، اچھا سوری، یہ کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، اس سے کنفلکٹ حل نہیں ہوگا. ہاں، سوری with sincerity will solve the problem. It will extinguish the fire. It will put the heat off. اور دیکھیں پھر ہیٹ جو ہے وہ تو آرگومنٹ کو بھی برن کرتی ہے، آفس کو بھی برن کرتی ہے، گھر کو بھی برن کرتی ہے. ہیٹ ریکوائرڈ ہے، بٹ ہیٹ آف دی آئیڈیا. اور اگر لائٹ مل جائے تو کیا ہی بات ہے. تو جو پرسنل پریفرنسز ہیں اس میں جینڈر کی بات ہوئی، پرسنالٹی کی بات ہوئی، ایتھنیسٹی بھی یہاں لکھی ہوئی ہے. دیکھیے ایتھنیسٹی ہمارے یہاں بھی تو پیپل کمنگ فرام سندھ، پیپل کمنگ فرام بلوچستان، مینیجرز آف پختونخوا، مینیجرز آف پنجاب. اسپیکنگ آف پنجاب، دین North Punjab and South Punjab, people are different. Languages are different.
food items are different. پھر مجھے وہ بنگالی بھائی یاد آ رہے ہیں, ان کا کھانے کا سٹائل تو بالکل ہی مختلف, لیکن کیا کھانے کے سٹائل کی بیس پر آپ فیصلہ کریں گے دوسرے کے بارے میں کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں؟ نو, دیٹس ناٹ دا وے. دیکھیے نا, ان کے ہاں تو پہلے دن سے ان کو یہ سکھایا جاتا ہے, مچھلی کھاتے ہیں نا, they eat fish, breakfast, lunch, dinner. اور ان کو پہلے دن سے سکھایا جاتا ہے کہ مچھلی کھاتے ہوئے مچھلی کا کانٹا, اب ہمارے یہاں تو دیکھیے نا, ہم کیا کرتے ہیں, کانٹا نکال کے پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں. ان کو یہ برا لگتا ہے. ان کو پہلے دن سے سکھایا جاتا ہے کہ کانٹا کھانا تو نہیں ہے, لیکن وہ کانٹا کس طرح سے اندر اکٹھا کرتے رہنا ہے. That's a trick. We need to learn from them. اور پھر جب کھانا ختم ہو لیا تو ایک ہی مرتبہ وہ سارے کانٹے نکال کے پلیٹ میں رکھ دیے. بیوٹیفل. تو it should not be a source of conflict of living together with those managers who may not have the same value system which you do. Please, let's try to solve those factors here and focus on the issues. تو پھر ڈیفالٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ 5 اسٹریٹجیز ہم نے ڈسکس کر لی نا, تو کوئی ڈیفالٹ بھی ہو سکتی ہے. ویل, آؤٹ آف 5 اگر آپ نے ڈیفالٹ کی بات کرنی ہے تو کتاب والا بھی یہی کہتا ہے کہ collaboration may be the best strategy. Win-win. Okay, this time I lose the argument, but please keep in mind, next time you listen to me. I know it's difficult to implement. لیکن یہ کہ جب آپ فورسنگ اسٹریٹجی بھی یوز کر رہے ہیں تو کیا آپ کے آرگومنٹ میں جان ہے؟ کیا آبجیکٹو ایویڈنس ہے؟ آپ میری پرفارمنس ایویلویٹ کر رہے ہیں تو آپ اس میں فیئر ہیں؟ آپ جب آرگومنٹ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں تو کیا آپ میرے بارے میں, میرے کیریئر کے بارے میں, میرے فیوچر کے بارے میں, میری فیسلٹیز اور بینیفٹ کے بارے میں بھی خیال رکھ رہے ہیں؟ If so, convince me. Then forcing strategy may be good. لیکن خالی روپ ڈالنے سے, اس لیے کہ you are the boss around here and you want me that every time the boss is right. Well, I'm sorry, in 21st century, boss may not be every time right. But boss should also learn that if the staff working with them is knowledgeable, they know their job. And boss doesn't know the job. دیکھیں نا, کئی ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں آئی ٹی آرگنائزیشنز کے اندر. پروگرامرز دے نو بیٹر دین دا ٹیم لیڈ. ٹیم لیڈ نے اپنے زمانے میں پروگرامنگ کی ہوتی ہے, لیکن سم ٹائم سم پروگرامرز آر ایکسلنٹ. لک ایٹ دی لیڈنگ کمپنیز آف دا ورلڈ. یو نو, their programmers are the competent people of the company. Same is the sales people. Same are the situation with the other assembly line workers. So you need to give importance to the expertise. So default strategy collaboration کی ہے کہ okay, اس particular issue پر I think I'll buy your viewpoint. But when we speak of the strategic viewpoint, I think then my viewpoint is good because I'm looking at the whole scenario. تو آئیے پھر ذرا کچھ ایک کلیبریٹو فریم ورک ایسا کہ جو پرابلم سالونگ پر فوکس کر رہا ہو. اس لیے ایشو کیا ہے کہ ہم نے جو سورسز آف کنفلکٹ ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پرابلم کو سالو کرنا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بلیم دی پرسن. یہ بلیم گیم میں تو پھر دیکھیے کبھی کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ بیٹھے رہیے, ڈسکس کرتے رہیے, آورز اینڈ آورز, ڈیز اینڈ ڈیز. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کرنے میں کوئی دیر لگتی ہے. آپ نے پانی کھڑے ہو کر کیوں پیا, جھگڑا ہو گیا. اور جھگڑا اس لیے کہ آپ پانی کھڑے ہو کے پی رہے ہیں, اسلام کہتا ہے پانی بیٹھ کے پیئیں. بھائی ٹھیک ہے, یہ کوئی فرض تو نہیں ہے, اچھی بات ہے, سنت ہے, لیکن اس کو اس انداز میں کہیے کہ وہ ڈس ریسپیکٹفل تو نہ فیل کرے اپنے آپ کو. سٹائل کیا ہے, فورسفل سٹائل نہیں ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ پرابلم کو اگر آپ نے سالو کرنا ہے
تو پرابلم سالور کا مائنڈ سیٹ رکھیے. آئنسٹائن نے کہا کہ جس مائنڈ سیٹ سے کنفلکٹ پیدا ہوا ہے, غور سے سنیے گا, جس مائنڈ سیٹ سے کنفلکٹ پیدا ہوا ہے اس مائنڈ سیٹ سے سولوشن نہیں آ سکتا. یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیٹ مائنڈ سیٹ, لک ایٹ اے ڈفرنٹ سینیریو. ادروائز یو ول بی آلویز وکٹم آف دی ٹریپ. So this reminds me the Peter Senge's triangle of conflict. کیا آپ ہمیشہ کرٹیسائز ہی کرتے رہیں گے یا آپ پر ہمیشہ کرٹیسزم ہوتی رہے گی؟ تو not always you should become critical of others. Not always you should become victim of the criticism of the others. So there has to be a situation which should lead to solving the problems. تو پرابلم پہ فوکس کیجئے, بندوں پہ فوکس نہ کیجئے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ نے پرابلم پر فوکس کرنا ہے تو گول کیا ہے؟ اسٹیبلش دا سپر آرڈینیٹ گولس. بڑی ایک منزل, ایک ایسی منزل جو ہائی لیول کی ہے. ٹینشن ضرور ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے, لیکن یہ منزل ایک ایسی, اب پھر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہوئے جہاں دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے, گرینری نہیں ہے, فارمنگ نہیں ہے, کوئی فروٹ اور ویجیٹیبلز نظر نہیں آ رہی, لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ if you do good deeds to others, I promise that you will go to a place which is known as heavens. And you know heavens کیا ہوگا وہاں پر؟ وہاں پانی نہیں, دودھ کی نہریں ہوں گی. look at the super ordinate goal. یہاں تو پانی نہیں ملتا ہے, وہاں بتایا جا رہا ہے دودھ کی نہریں ہوں گی, مختلف قسم کے فروٹس ہوں گے, اور ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں آپ کو پھر دھوپ تنگ نہیں کرے گی. لک ایٹ دی سچویشن. اس لیے کہ وہاں تو ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے, سایہ تو ہے ہی نہیں, اور دھوپ بھی چلچلاتی دھوپ. ایسے میں آپ ایک ایسا گول سیٹ کر رہے ہیں. دا مارکیٹ از ٹف, کمپنی از لوزنگ ریونیو, یو ہیو ہیونگ ٹف کمپٹیشن, اینڈ ہیئر یو آر showing them a goal in future which is of high orientation. Now you separate the people from the problem. یہ دو مختلف ایشوز ہیں. پرابلم گول ریلیٹڈ ہے, ایشو ریلیٹڈ ہے, لوگ اس کو کرنے والے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید یہ بات آپ سے شیئر کی تھی یا اس سے پہلے کی ہوگی, میں دوبارہ کہتا ہوں, پرابلم از آلویز with the people. People leave companies because of the boss, not because of the company. پرابلم تو سالو ہو جاتی, تو کوشش کیجئے کہ you can be a problem solver. I can be a problem solver. Solution provider. Focus on the interests of the people, of the company, of the customer, of the competitors, of the suppliers, of the vendors, of the family members. Focus on the interests. اچھا پھر آپ کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوں گے, ناٹ آن پوزیشنس. یہ نہیں کہ چونکہ صاحب سی او نے کہہ دیا ہے تو اس کی لاجک کیا ہے, اس کی ریشنل کیا ہے, ججمنٹ کیا کہتی ہے, پاسٹ کیا کہتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ہنڈ سائٹ, ان سائٹ اینڈ فور سائٹ. یہ تینوں سائٹس آپ کے سامنے ہونی چاہیے. ہنڈ سائٹ از دی ایکسپیرئنس آف دا پاسٹ. ان سائٹ وٹ از آبجیکٹو ایویڈنس ناؤ. فور سائٹ وٹ کین یو تھنک آف دی فیوچر. ان تینوں کو ملا کر پھر انٹرسٹ کیا ہے ان پہ فوکس کیجئے, اور پھر اپنا ویو پوائنٹ آپ رکھیے.
assertively and cooperatively. Problem solving के framework के अंदर can you come up with options, alternatives, which should be win-win, mutual gain, and use objective criteria. मैंने कहा था ना, objective evidence. Objective evidence on the basis of hindsight, objective evidence on the basis of insight. ये दो तो objective evidence हो ही सकते हैं ना. Foresight जो है, वैसे तो देखिए forecasting और इस किस्म के डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स मौजूद हैं जो क्वांटिटेटिव डाटा की बेस पर डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, डिसीजन साइंसेस के पर्सपेक्टिव में. लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कि जो सब्जेक्टिव माइंडसेट रखने वाले हैं, क्वालिटेटिव डाटा पे बिलीव करते हैं. यस, फाइन, दैट्स गुड इनफ. वो भी एक एविडेंस होता है, वो भी आपकी गट फीलिंग होती है. You know you can do it. Foresight कहती है कि I will be able to achieve this target. So on the basis, उसमें आपका experience, आपकी expertise, वो काम आ रही होती है. जैसे मैं कहता हूं ना, 40 साल का मेरा तजर्बा, ये जो तजर्बा है, ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है. ये मेरा टेस्टेड नॉलेज है, ये मेरा है, आपका नहीं है. और किसी दूसरे शख्स का, किसी दूसरे प्रोफेसर का जिसके पास 40 साल का तजर्बा है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट नेचर का होगा. सो इट्स क्वालिटेटिवली डिफरेंट. तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस भी इंपीरिकल है. आप में से जो रिसर्च के पर्सपेक्टिव में इस लेक्चर को सुन रहे हो, ऑब्जेक्टिव एविडेंस वो भी इंपीरिकल डाटा है. सब्जेक्टिव एविडेंस वो भी इंपीरिकल है. दोनों को यूज किया जा सकता है, दोनों की बेस पर डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, दोनों की बेस पर कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जा सकती है. एंड यू कैन कम अप विद ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएट दोज ऑल्टरनेटिव्स, एंड देन डिफाइन सक्सेस. माय डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन सक्सेस इन टर्म्स ऑफ रियल गेन्स फॉर बोथ द पार्टीज, नॉट ओनली वन, बोथ द पार्टीज. एंड इमेजिनरी लॉसेस की बात ना करें. मेरा विजदान यह कहता है कि आपको नुकसान होगा, इमेजिनरी है ना. हम यहां बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल गेन. आपको क्या फायदा होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या चीज सर्विस मिलेगी, और इन रिटर्न मुझे उसमें से क्या मेरी कॉस्ट पूरी होगी या मुझे प्रॉफिट उसमें से मिलेगा. देखिए, दोनों ही चीजें होनी चाहिए. वंस अगेन मैं फिर जापानियों की स्टेटमेंट लेकर आता हूं. वो कहते हैं, आई एम सॉरी, हमें आपकी जेब तो काटनी है, पैसे निकालने हैं ना. कस्टमर की जेब में से पैसे निकालने इतने आसान नहीं है, लेकिन वी विल कट द पॉकेट इन सच ए वे यू वोंट इवन फील. हम आपको प्रोडक्ट के इतने फंक्शंस देंगे, इतने एट्रीब्यूट्स देंगे, आपको इस प्रोडक्ट की बुनियाद पर एक इमेज मिलेगा. यू विल नॉट इवन फील द पेन ऑफ द कॉस्ट. बिल्कुल वही बात यहां पर हो रही है कि फैसला आप मेरी मर्जी के खिलाफ कीजिए. कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है ना. फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ कीजिए, लेकिन मुझे इस तरह से इन्वॉल्व कीजिए कि मेरे दिल के टुकड़े 2 और 20 ना हो, और मैं ह्यूमिलिटी को फील ना करूं, और एट द एंड ऑफ द डे उसमें मुझे भी कुछ रियल गेन नजर आए. तो आइए फिर इस कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को जरा लर्न करते हुए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को अंडरस्टैंड करते हुए, और निगोशिएशन की स्ट्रेटजीज को सामने रखते हुए, और वो जो 5 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी थी, उनको यूज करते हुए स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए. इशू फोकस. अच्छा, बाज़ औक़ात रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम फोकस तो कीजिए ना. ये धुआं सा कहां से उठता है, पता तो हो ना कि धुआं कहां से उठ रहा है, तभी आप उसके बाद उसको एनालाइज कर सकेंगे ना. सो नंबर 1, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. देन लेट्स सिट डाउन, फाइंड सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन जनरेशन. उसमें आपको भी हक है सॉल्यूशन देने का, आपको भी हक है प्रॉब्लम, आप अपने व्यू पॉइंट से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए.
مجھے اپنے ویو پوائنٹ سے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے دیجیے, اور پھر سولوشن کے بعد واٹ از دی ایکشن پلان. ایکشن پلان فارمولیشن تیار کیجیے, اور ایک ایسا ایکشن پلان فارمولیٹ کیجیے جو ابھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا رنگی کے پرسپیکٹو میں. ایوری ہیز دی کنسنسس, یس وی اون اٹ, اور جب آپ اون کریں گے اسے تو پھر ایگریمنٹ بھی آ جائے گا, اس کا سولوشن بھی نکل آئے گا. اور چوتھی سٹیج کے اوپر پھر اس کو امپلیمنٹ کیجئے اور فالو اپ کیجئے. اس لیے کہ پلان چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, وین وی پٹ دس ٹوگیدر ان دی فارم آف اے ماڈل سمری, دس از ہاؤ اٹ لکس. ہم آؤٹ کم کے طور پر چاہتے ہیں کہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو, یہ آؤٹ کم ہے نا. دس از واٹ وی وانٹ, دس از واٹ یو وانٹ, دس از واٹ ایوری بڈی وانٹس. میرا خیال ہے جھگڑا تو کوئی نہیں چاہتا. کسٹمر بھی یہ کہتا ہے میرے ڈسپیوٹ کو ریزالو کیجئے, سپلائر بھی یہ کہتا ہے میرے ویو پوائنٹ کو بھی ریزالو کیجئے. سو ڈسپیوٹ ریزولوشن از دی آؤٹ کم. اب لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ دیکھیے ماڈل کے اندر کہ اس میں جو کنفلکٹ آ رہا ہے اس ڈسپیوٹ کے پرسپیکٹو کے اندر, اس کی کیا سچویشن ہے, اس میں کنسٹرینٹس کیا ہیں, اس میں ویو پوائنٹس کیا ہیں, اس میں ایشوز کون سے ہیں, پرسپشنز کون سی ہیں, انفارمیشن اور انفارمیشن کی انٹرپریٹیشن اور ریپرزنٹیشن کیا ہوئی تھی, اور پھر اس میں پرسنل میرے اور آپ کے پریفرنسز کیا ہیں, سب کو جاٹ ڈاؤن کر لیجئے. اس لیے کہ ریزالو تو تبھی ہوگا نا جب ویو پوائنٹ سنا ہی نہیں جائے گا, پریفرنسز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا, تو پھر ریزالو کیسے ہوگا. دیکھیے نا, پریفرنس تو یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے چاول کھانے, میری چاول کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا. ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ روٹی کے بغیر میری نیت ہی نہیں بھرتی. پریفرنس تو آ گئی نا. بالکل یہی چیز ہے آرگنائزیشن کے اندر, پریفرنسز ہوتی ہیں. somebody likes red color, somebody likes black color, somebody would like to go for yellow, somebody would like to go for pink. So the one who likes pink, don't call him pink lady or a pink man. That's choice of the color. We need to learn to live with diversity. Diversity of opinion, diversity of colors, diversity of styles, diversity of cultures. اور اس کے بعد پھر دیکھیے آپ کے پاس کنفلکٹ کو مینج کرنے کے لیے کیا اپروچز ہیں, اور کس طرح سے ان 5 اسٹریٹجیز کو ریزالو کرنے کے لیے جو 5 اسٹریٹجیز ہم نے پڑھی, کون سی آپ یوز کرنا چاہیں گے. شوڈ آئی ریکال دوز 5 اگین, یا یاد ہے آپ کو؟ ریکال کیجئے ذرا, کون سی 5 تھیں. نمبر 1 اوائڈنگ, نمبر 2 فورسنگ, نمبر 3 compromising, نمبر 4 accommodating, نمبر 5 collaborative یا integrating, collaborating اور integrating. ان کو سامنے رکھتے ہوئے پرابلم کو سالو کیجئے, امپلیمنٹ کیجئے, اور پھر دیکھیے کہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوتا ہے یا نہیں. ایک سائیکل میں ریزالو ہو جائے, گڈ انف. اف ناٹ, sit down again, come with the agenda item, look at the preferences, adjust the weights, and see how it works. Conflict کو ریزالو ہونا چاہیے, ورنہ دیکھیے اگر سالوں تک جھگڑا چلتا ہے, آپ مجھے بتائیے کیا اس کی کاسٹ نہیں ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس پراپرٹی کی بنیاد پر, جس ایسٹ کی بنیاد پر, جس ایشو کی بنیاد پر آپ نے جھگڑا شروع کیا, ڈسپیوٹ ہے نا, جھگڑا شروع ہوا, وہ شاید ایکسپینس اس پر زیادہ آ گیا,
And that's why we need to learn from those dispute resolution companies and managers who would like to even calculate the cost of going through this irritation for a period of 6 months or 4 months or for a year. اس لیے کہ جب آپ ایک اریٹیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کی بھی ایک کاسٹ ہے. ہم عموماً اس کی کاسٹ کو کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. کاسٹ تو ہے. آپ بتائیے, ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے, ریلیشن شپ ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے, لوگوں کی نظروں میں آپ کا مقام اور مرتبہ کم ہو جاتا ہے. اس کی کاسٹ نہیں ہے. تو ان ساری کاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ what is the best alternative and how can you go into it so you can accommodate your behavior, so you can accommodate your viewpoint, so you can accommodate other person's perception. You can listen and come up to the other person's expectation. اس حوالے سے پھر behavioral guidelines کیا ہیں؟ Number 1, collect information on the sources of conflict. People issue, people preferences, environmental issues. کیا ہے sources of conflict? Examine the relevant situational considerations. ہم ideal situation میں تو نہیں رہ رہے نا. Situational consideration. Take into consideration your personal preferences. ہوتی ہیں other person's preferences for using the conflict management approaches. اس لیے ہم نے کہا تھا نا وہ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 سے 15 پہ آپ کا ڈومیننٹ سٹائل کون سا نکلا, یہ آپ کی پریفرنس ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو ڈومیننٹ سٹائل کنفلکٹ کو ریزولوشن کا نکلا, آر یو کمفرٹیبل ود اٹ, آر یو کمفرٹیبل ود اٹ, اور وڈ یو لائک ٹو سوئچ ٹو اے بیٹر اسٹریٹجی, بیٹر اپروچ. اسی سے بہیویئر چینج ہوگا نا. آپ کمپیئر کیجئے گا فورسنگ اسٹریٹجی کی اسٹیٹمنٹس کو اکاموڈیٹنگ اسٹریٹجی کی اسٹیٹمنٹس کے ساتھ. 1-6-11 کو اکاموڈیٹنگ اسٹریٹجیز کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں, آپ خود ہی اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ویو پوائنٹ اور بہیویئر ہی مختلف ہے, گائیڈ لائن ہی مختلف ہے. یوٹیلائز دی collaborative approach. Utilize the collaborative approach. My dear students, once again, I know it's difficult, but utilize the collaborative approach unless conditions dictate the use of an alternative approach. Dictate. Conditions dictate to use. اب دیکھیے نا, ہم نے ابھی لرن کیا کہ ایشین کلچر جنرلی کمپرومائزنگ اور اکاموڈیٹنگ ہوتا ہے. جنرلی امریکن کلچر, ساؤتھ افریقن کلچر جنرلی فورسنگ ہوتا ہے. تو پھر سچویشن کی کنڈیشن آپ کے سامنے آ گئی نا. سو وین ڈیلنگ ود امریکن کلچر پیپل, کیپ دس ان مائنڈ. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیل ود اٹ؟ واٹ از دی آبجیکٹو ایویڈینس؟ دے may not believe on the subjective evidence. They probably do not look into the collaborative style. So this means we have to find a behavior which will give us a win-win situation. And we have to take care of our interest, and we have to take care of the interest of the company. We have to take care of the interest of the competitor. اسی لیے تو دیکھیے نا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا کانسیپٹ آیا ہے. Can you look from the viewpoint of a long-term perspective? میں نے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ 5 years down the road, how would you like to see towards the decision which you made today? If you'll feel comfortable with your decision, please do it. If you feel that 5 years down the road, you will think you were a dictator, you were an authoritative person. Power corrupts. And absolute power corrupts. Absolutely. That's what we learn from political science. So can we empower people? Now this is a concept which is coming up next. So when we gather again in the next session, we will learn that how can we delegate our power to others.
How can we make other people empower? اور بعض اوقات کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی بھی بہت کام آتی ہے, اور اسی سے پھر آپ کولیبریٹو اور انٹیگریٹو اسٹریٹجی کو لرن کرتے ہیں. It's fun. It's interesting. It deals with you and me in daily activities, at home, in the market, in the office. I'm sure what we learn, we need to put it into practice so you can enjoy the fruit, so can the company, and so can the country. Thank you, and thank you very much, and I'll see you next time. Khuda Hafiz.